हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे टीटीपी के हवाले से और उनके होने वाले एक्शंस के हवाले से। अ, एक दिन पहले उन्होंने पेशावर सरबंद एक इलाका है, पेशावर के आउटस्कर्ट्स में वाक़या है, लेकिन अब तो मैं ये कहूँगा कि वो बाकायदा पेशावर शहर का हिस्सा है। वहाँ का पुलिस स्टेशन था, उसको टारगेट किया गया और वहाँ पर एक जो डीएसपी और उनके 2 जो गार्ड्स थे, उनकी जानें गई और यकीनन ये लोग जब भी अ, हमलावर होते हैं तो एक बाकायदा प्लानिंग के साथ आते हैं और रात के अंधेरे में ये अपना अपनी कार्रवाई करते हैं और उसके बाद ये होता है कि फिर पकड़ाई कम देते हैं। इससे पहले ख़ैर कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगा 2013 और 2005 के बीच में जो कुछ हुआ। और ये इलाके सरबन का इलाका हो, मतने का इलाका हो, या बाकी कुछ जो पेशावर के आस-पास के इलाके हैं, जो ममन के साथ शब कदर का इलाका हो, तो ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि हमलों की ज़द में रहे। लेकिन अभी फिर से वो चीज़ें दोबारा हमें देखने को मिल रही है और ख़ैर डिटेल में बात करते हैं इस अटैक और इसके साथ-साथ और बहुत सारी चीज़ों की। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। तालिबान के साथ सीज़फायर था, उन्होंने 28 नवंबर 2022 को उसको ख़त्म करने का ऐलान किया। उन्होंने अपनी पॉलिसी, अपनी बड़ी कांस्टेंट पॉलिसी रखी है और शायद उसमें कुछ तब्दीलियाँ भी रखी हैं, लेकिन बेसिक एक है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी हुकूमत ने भी अपनी पॉलिसी जो है, वो बड़ी क्लियर रखी है कि हमने कुछ नहीं करना। कुछ ना करने का मकसद मतलब ये है कि हमने अपनी जो डर्टी पॉलिटिक्स है, उसमें इन्वॉल्व रहना है, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। किसी की जान जाती है या आती है, शायद उनको फ़र्क नहीं पड़ता। डिटेल में जाते हैं इस खबर के, इससे जुड़ी और बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक़्त हम कर रहे हैं जी पेशावर की। पेशावर का इलाका है सरबंद। सरबंद में जो अटैक हुआ, टीटीपी ने इस हमले की ज़िम्मेदारी भी कबूल की और ये हमले यकीनन कोई और नहीं करता। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कार लिफ्टर्स हैं, और जो बत्ताखोर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शायद उनका तरीक़ाकार ये नहीं होता। ये तो ख़ैर अब ओपनली उन्होंने तो ऐलान जंग किया हुआ है टीटीपी ने, कि वो करेंगे और ख़ैर वो चीज़ें उनकी चल रही हैं। जो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, इनका नाम था सरदार हुसैन और उनके जो 2 गार्ड्स थे, उनके जो नाम थे इरशाद और जहांज़ेब। इनका फायरिंग का तबादला हुआ और ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है, बड़े जिसे कहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो हथियार हैं, वो उनके पास मौजूद थे। जब वो हमला कर रहे थे और इससे पहले भी जो उन्होंने अटैक्स किए, हैंड ग्रेनेड, स्नाइपर शॉट्स और जो नाइट विज़न गॉगल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल भी इस हमले में हुआ है। अब आप ये सोच लें कि वो चीज़ें जो हमारी पुलिस उससे इक्विप्ड नहीं है, चलें फ़ौज के पास तो हैं, लेकिन पुलिस के पास नहीं है, जो फ्रंट लाइन फ़ोर्स है हमारी। लेकिन जो उनके खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, यानी टीटीपी है या उनके लोग हैं या उनके सपोर्टर्स हैं, उनके पास वो चीज़ें मौजूद हैं। ये मैं इससे पहले अगर आपको याद होगा जब इन चीज़ों का आगाज़ हुआ था, मैं उस वक़्त से मुसलसल ये बात दोहरा रहा हूँ, आज फिर दोहराऊँगा कि हम अपने पुलिस को इक्विप्ड नहीं किया हमने। जो उनको ज़रूरत है, वो हम उनको नहीं दे पाए या हम नहीं दे रहे या जो भी हम एक्सक्यूज़ दें। हम माँगते हैं उनसे कुर्बानी, हम माँगते हैं उनसे इन लोगों के खिलाफ जंग। लेकिन उस जंग के लिए जो चीज़ें, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो हम शायद देने के लिए क्या पता, मतलब 200 मर्सिडीज़ और बीएमडब्ल्यूज़ तो हम मँगवा सकते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर्स में बनती है। लेकिन
اپنی پولیس کے لیے، جو بیچارے ہر وقت ایک جسے کہتے ہیں دو دھاری تلوار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک آگ کے دریا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم وہ چیزیں نہیں خرید رہے یہاں پر۔ خیر، اس میں ہماری خیبر پختونخوا حکومت سلوٹس ٹو ہمارے جو سی ایم کے پی ہے محمود خان صاحب، ان کا جی گورنر صاحب کے ساتھ کس چیز پہ جھگڑا ہے جی؟ کہتے ہیں یار میں نے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا ہے، سرکار کے ہیلی کاپٹر میں۔ دوسرا کہتا ہے میں نے بیٹھنا ہے، بھائی زیادہ حق تو میں، سی ایم تو میں، ووٹ تو میں لے کے آیا ہوں، گورنر تو ویسے ہی ڈائریکٹ آ کے گورنر ہاؤس میں اترے پیراشوٹ کے ذریعے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی گورنر کا عہدہ ہے کس وجہ سے؟ جس کو بھی آپ نے کوئی کمپنسیٹ کرنا ہو، چلو جی اس کو گورنر بنا دو۔ ابے بھائی آپ کو اتنا شوق ہے لوگوں کو عہدے دینے کا، تو خود تو آپ کی کارخانے ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، آپ کے بزنسز ہیں، سر آپ ان کے سی اوز ان کو بنا دیں، ان کے برانڈ ایمبیسڈرز بنا دیں، کچھ اور بنا دیں۔ کیوں کھیلتے ہیں یار اس عوام کے ساتھ؟ اس ظلم کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ٹی ٹی پی تو بھائی آئے گی، وہ اپنا کام کرے گی، ان کا کام ہم آسان کرتے جا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کا کام کافی آسان کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کہ پولیس کو ہم نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ وہ بیچارے جو ڈی ایس پی تھے، ٹھیک ہے یار، لوگ کہتے ہیں جی ان کا کام ہے، وردی پہنی ہوئی ہے تو ان کا کام یہ ہے۔ سر ان کا کام تب یہ ہے کہ جب آپ ان کو اکوپڈ کریں گے، پھر ان کا کام ہے۔ وہ تلواروں کے ساتھ نہیں لڑیں گے، یہ کوئی 100 سال پہلے کی کہانی نہیں ہے، یہ آج 2023 میں لڑ رہے ہیں۔ اور کس فورس سے لڑ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ نے جو ٹاپ کلاس کا ویپن تھا افغانستان میں چھوڑا، اور سب کا سب ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو جب آپ کی لڑائی ایسے لوگوں سے ہوتی ہے، ان کے لیے پھر بھائی اس سے دو قدم آپ کو آگے جا کے سوچنا پڑے۔ آپ کی انٹیلیجنس ہو، آپ کی پولیس فورس کے پاس اکوپمنٹ ہو، اسٹیٹ آف دا آرٹ اسلحہ ہو، ان کا کمیونیکیشن سسٹم ہو، ان کی گاڑیاں ہو، یا باقی ان کی چیزیں ہو، نائٹ گوگل جو ہیں، نائٹ ویژن گوگلز ہیں، یا بالکل اور سنائپرز کے اوپر جو اور چیزیں لگی ہوتی ہیں، وہ چیزیں چاہیے۔ لیکن ہمیں تو یار اس سے فرصت نہیں ہے کہ ہم نے تو محمود خان صاحب آتے ہیں اسلام آباد میں، بڑی بڑی باتیں کر کے ہوٹلوں میں، 5 اسٹار میں تقاریب سے خطاب کرتے اور نکل جاتے ہیں۔ وہاں پہ بیٹھ کے جی ان کی لڑائی جو ہے گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس کے بیچ میں لڑائی چل رہی ہے، کس چیز کی جی؟ ہیلی کاپٹر؟ یعنی نادیدے لوگ اس کو کہتے ہیں۔ یعنی آج تو میں یہ کہوں گا، آئی ایم سوری ٹو سے، میں ایک بڑا عام سا انسان ہوں، بڑا ایک عام سا بندہ ہوں، نہ میرے پاس ان کی طرح کا پیسہ ہے اور نہ کچھ اور چیزیں، لیکن یار اس طرح کی حرکت تو میں یا میرے جیسے اور جو عام لوگ ہیں ہم شاید ہم نہ کریں۔ لیکن یہ تو لازمی سی بات ہے، سی ایم کے پاس اپنا جہاز بھی ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر بھی ہوتا ہے، گورنر کے پاس بھی ہوتا ہے۔ ان کی کیا مطلب، ان کو اتنی بھوک کیوں ہے ان چیزوں کی؟ گورنر جو اس وقت خیبر پختونخوا ہے، وہ بھی حاجی غلام علی صاحب ایک کاتے پیتے آدمی ہے، جو تھوڑا بہت میں ان کو جانتا ہوں۔ محمود خان صاحب بھی کوئی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھوکے ننگے ہیں، لیکن کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ دوسری طرف پھر لوگ آتے ہیں جی، کہا یہ جاتا ہے کہ جی افغانستان سے آ گئے۔ میں کہتا ہوں یار وہ افغانستان سے آتے ہیں، وہ انگلستان سے آتے ہیں، وہ قازقستان سے آتے ہیں، یا وہ ترکمانستان سے آتے ہیں، وہ آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ جہاں سے بھی آتے ہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کیوں آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی انٹیلیجنس کیوں نہیں ہوتی، سوال یہ ہے کہ ہم ان کو روک کیوں نہیں پاتے۔ ان سوالوں کا جواب کسی نے نہیں دینا جی۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے جی غم اور غصے کا اظہار کیا جی، اپنی جی ان کی فیملیز کے ساتھ انہوں نے کانڈولنس کیا جی، بڑا افسوس ہے ہمیں کہ 3 جوان اور چلے گئے۔ کیا فرق پڑتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ پھر اپنے مونچھوں کو تاؤ دیں گے اور جا کے لاہور میں بیٹھ جائیں گے، جی میں نے تو پنجاب اسمبلی کا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو بنانا، میں نے تو یہاں میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی وکالت کرنی ہے۔ یہ کام ہے ان لوگوں کے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ کام کرے تو پھر میں مانوں کہ ہاں یار ٹھیک ہے، جو انٹیریئر منسٹر کا کام ہے کہ بھائی جا کے پشاور میں بیٹھ جاؤ، وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا اس کو کہو بھائی آؤ، ہوم سیکرٹری کدھر ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ نہیں،
اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی سر نہیں ہے، ایک سنگل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہاں بیانات کے حد تک ہمیں جی بڑا افسوس ہے جی، وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں جی بس ہم سلوٹ کرتے ہیں جی، اور جوان شہید ہو گئے۔ یار فار گاڈ سیک، آپ ان کو کچھ دیتے نہیں ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی بس ہم نے تو اعلیٰ اعزاز کے ساتھ، فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کر دی ہے۔ یہ بہت بڑا کام کر دیا سر آپ نے، ان کے بچوں کو ہم نے 1-1 کروڑ روپیہ پکڑا دیا، بہت بڑا کام کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ شہید ہوں گے، انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، لیکن وہ تب وہ جسٹیفائی ہوں گی ان کی یہ بات کہ جب آپ ان کو ساری چیزیں دے دیں گے۔ آپ ساری چیزیں دیں گے، پھر ان کے بعد ان کا کام ہے وہ لڑنا، وہ لڑیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان کے ایک قسم کے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھے ہوں اور ان کو کہے چلو جی آپ کے پاس، یعنی ایک کے پاس جسے کہتے ہیں کہ F-16 ہے، یا رافیل ہے، یا سکوئی ہے، یا پھر جو ہے وہ F-35 ہے، لیکن اس کی دوسری طرف جی کون سا جہاز ہے جی؟ مشاق، ٹرینی جہاز۔ یار آپ کمپیرزن کر سکتے ہیں کہ وہ دونوں کا کوئی کمپیرزن، کوئی جسے کہتے ہیں کہ دور دور تک کوئی کمپیرزن بنتا ہے؟ نو، بالکل بھی نہیں بنتا۔ کیسے لڑیں گے یار فار گاڈ سیک؟ اب مطلب مجھے یقین کریں کہ اس بات کا مجھے ان لوگوں پہ غصہ آتا ہے، ساتھ میں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ لوگ ان کو اکوپ کریں، پھر ان سے مانگیں۔ ہاں جواب وہ دیں گے، وہ جیسے بھی دیں گے۔ یہ پہلے بھی متنوع میں باقاعدہ میرے کچھ پولیس کے لوگوں سے بات، اس وقت کی بات ہے اور اس کے بعد کی بات ہے، وہ اپنی سٹوریز بتاتے تھے کہ باقاعدہ جو جسے کہتے ہیں فریکوینسی میچ کر جاتی تھی وائرلیس کی، تو بلیو می اس پہ کہتے تھے کہ ہمارے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت منگل باغ ہوا کرتے تھے ان ایریاز کی خبر ایجنسی، باقاعدہ وہ وائرلیس پہ، اور تو پولیس والے اس کو کہتے تھے بیٹا آؤ نا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کو۔ کہتے یہ باقاعدہ کنورسیشن ہوتی تھی آپس میں ان کی، متنوں کے علاقے میں، جہاں خوشدل شاہ SSP رولر کو جذبے دردی کے ساتھ مارا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ایک FC کے صوبیدار صاحب تھے وہ۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ وہ تو یہ نہیں کہتے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، پولیس کا کون سا بندہ بھاگا ہے؟ وہ تو سامنا کرتے ہیں، لیکن سامنا تو تب کریں گے کہ آپ نے ان کو غلیلے پکڑا دیے کہ یار آپ جا کے غلیل سے مارو گے، اور اگلوں کے پاس جو ہے وہ جسے کہتے ہیں M4 اور M16، جو کم از کم 1.5 سے 2 کلومیٹر کی رینج میں بھی اگر آپ کسی کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ بچتا نہیں، اتنی رینج ہے اس کی، اس گن کی۔ اس کے مقابلے میں اگر ان کے پاس AK-47 بھی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے، یا ان کے پاس جو ایمونیشن ہے وہ نہیں ہے پراپر طریقے سے، پھر کیا ہے یار؟ یہ نائٹ ویژن تو آج کل یہ اگر ان کے پاس ہیں جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے، ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے، لیکن ہماری پولیس فورس کے پاس نہیں ہے نائٹ ویژن گوگلز۔ کیا چیز ہے یہ؟ میرے خیال میں تو بڑی معمولی چیز ہے، ایک عام پاکستانی کے لیے تو بڑی چیز ہوگی، لیکن پولیس فورس کے لیے بڑی معمولی چیز ہے، بڑی عام سی چیز ہے، دنیا میں عام استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن خیر کیونکہ ہم دنیا سے مختلف ہے، تو اس وجہ سے یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ اور یہ نومبر میں بھی اٹیکس ہوئے، دسمبر میں اس کو کم از کم 3 ٹائم بڑھا دیا گیا، 3 ٹائم بڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جنوری، اس کے بعد میں کہتا ہوں مزید اس کو ایکسلریٹ کیا گیا۔ لیکن ہمارے لوگوں کو یار ایک دوسرے سے فرصت نہیں ہے۔ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی جا کے جی کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، وہ کیا نام ہے ان کا، پرویز الہی کو ہٹانا ہے اور حمزہ شہباز کو بٹھانا ہے۔ یا لک دی لعنت ہے بھائی، آپ لوگوں کو اس کے بغیر کوئی اور کام نہیں آتا؟ ویسے تو یہ کام بھی آپ سے نہیں ہوتا، ویسے تو یہ کام بھی آپ ڈھنگ سے نہیں کرتے جو حالت ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ ادھر سے دوڑیں گے جی میاں نواز شریف کے ساتھ ذرا سلام مشورہ کرنے۔ ابے یار بس کر دو بھائی، نئی حکومت چلنی چھوڑ دو۔ کس نے زبردستی آپ کا گریبان پکڑا ہوا ہے کہ آپ جا کے ادھر بیٹھ جاؤ؟ چھوڑ دو۔ اس کنٹری کا ویسے بھی آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے بھائی، آپ کو نہ تو ترس ہے اس عوام کے اوپر، نہ کوئی اور چیز ہے۔ آپ نے آنا ہے، اپنی حکومتیں کرنی ہے، اپنی عیاشیاں پوری کرنی، اور اس کے بعد نکل جانا ہے۔
مسئلہ یہاں کے لوگوں کا ہے جو بیچارے یہاں پہ رہتے ہیں، جن کا کوئی اور میں کہتا ہوں کہ اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ ٹھیک ہے، بات صرف یہ ہے کہ جی رانا ثناء اللہ اچھا کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی وی نے سربند پولیس اسٹیشن پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سربند تانے پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی۔ اس سے آگے ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے معظم جان ساری صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ جی حملے کو بہادری کے ساتھ پسپا کرنے پر پولیس کو سراہتے ہوئے زور دیا کہ اس جنگ میں ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ جی مقتول جو ڈی ایس پی تھے شہباز خیل پر اپنی گاڑی کڑی کی اور پیدل جائے وقوع پر آنے کی کوشش کی۔ غیر واضح صورتحال میں ہمارے پاس دہشت گردوں کو دیکھنے کے لیے آلات نہیں تھے۔ تھرمل سائٹس کا استعمال پشاور میں پہلی دفعہ ہوا۔ یہ معظم جاں انصاری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے سر، یہ فخر یوسف زئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ اچھا جی، آگے وہ فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے صوبائی حکومت سے یعنی پروونشل گورنمنٹ سے تھرمل ہتھیاروں کی سائٹس کی فراہمی کے لیے فنڈز جاری کر دیے ہیں، جن میں سے 40 موصول ہو چکے ہیں۔ آدھے ڈیرہ اسماعیل خان یعنی ڈی آئی خان اور باقی بنو بھیج دیے گئے۔ اچھا جی، آئی جی صاحب آگے کہتے ہیں کہ تھرمل سائٹس ہتھیاروں کے اوپر لگائے جاتے جس کی بدولت دور تک جو ٹارگٹ ہے وہ نظر آتا۔ بھائی جب ہم ابھی تک ہماری یہ سیریسنس ہے، یہ ہماری سیریسنس ہے کہ بھائی ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ پائے ہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم نے یہ جنگ لڑنی کیسے ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک ڈر اور خوف کا ویسے ہی ماحول بنا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر افغانیوں کو کچھ کہہ دیا تو افغان طالبان ناراض ہو جائیں گے۔ وہ آج کون سے خوش ہیں ہم سے؟ ابے ناراض ہو تو ہو، کیا ہوگا؟ مارتے تو ہیں وہ پہلے کون سا چھوڑ رہے ہیں کہ پھر جی ناراض ہو جائیں گے تو کوئی وہ جا کے وہ جہاز بیچ کے بمباری کر لیں گے پشاور کے اوپر، یہ کر لیں گے۔ دا تھنگ از کہ بھائی کلیرٹی لانی پڑے گی، جو مرضی ہو لیکن کلیرٹی لانی پڑے گی۔ ٹی ٹی پی کے خلاف بھی پالیسی میں کلیرٹی لانی پڑے گی، اور افغان طالبان کے حوالے سے بھائی آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ جو آپ کے لوگ ہیں بھائی پاکستان میں ہمیں نہیں چاہیے۔ آج بھی اگر آپ ان سے بات کریں جی کہتے ہیں آپ کو جو اتنے ڈالرز ملتے ہیں، ابے یار وہ ڈالر آپ کو دے دیں، ہمیں نہ دیں۔ آپ کے وہ ڈالرز نہیں چاہیے، مرنے دو بھوکا یہاں کے لوگوں کو، اگر مرتے ہیں بھوکے ان ڈالرز کے بغیر۔ واٹ دا تھنگ از کہ یار مذاق بنایا ہوا ہے۔ آپ اگر اتنے ڈرے ہوئے ہیں تو بھائی جائیں نہ، نکلیں ادھر سے، چھوڑ دیں اس عوام کو اپنے حال پہ۔ جس طریقے سے سوات کے لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ چھوڑ دیں، نکلے آپ بوری بستر اٹھا کر، ہم جانے اور ٹی ٹی پی کے لوگ جانے ان کے ساتھ لڑنا جانے، یا تو وہ رہیں گے یا پھر ہم رہیں گے۔ یہ سوات کے لوگوں نے 2 ماہ پہلے کہا تھا۔ یار مذاق ہے بالکل، جسے کہتے ہیں کہ مذاق پہ مذاق ہو رہا ہے۔ وزیرستان کے لوگ بیچارے اس ٹنڈ میں وہاں پہ سنو فال ہو رہی، 8 دن سے وہ بیٹھے ہوئے، آپ ان کو سن ہی نہیں رہے۔ آپ ان کی ایک سنگل بات، کوئی سنگل حکومت کا نمائندہ اسلام آباد اور لاہور تو آپ دن میں 10 چکر لگا لیں، لیکن ان کے پاس آپ نہیں جا رہے کہ ان سے کہیں کہ سر بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے صوبے کے چلانے والے ہیں، اور ہم ہی آپ کی بات کریں گے، ہم ہی آپ کی بات سنیں گے، اور ہم ہی آپ کا جواب آپ کے سامنے بھی جواب دیں اور ان کو بھی جواب دیں گے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، کہتے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سر ایسے میں ٹی ٹی پی تو بھائی ایک میں کہوں گا ایک پراپر آرگنائز گروپ ہے، پراپر آرگنائز ہے، ان کے ٹارگٹس بالکل کلیئر ہیں۔ اگر کلیئرٹی نہیں ہے تو ہمارے میں نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے اپنی پولیس کو کس اس پہ رکھنا ہے، کس لائن پہ رکھنا ہے، اس کے بعد ہماری ایف سی کو یا ہماری فوج کو کہاں پہ کون کیا کرے گا، یہ کسی کو نہیں کلیئرٹی۔ اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ جب ہماری پریورٹیز کچھ اور ہیں تو پھر پاسبل نہیں ہے یہ چیز۔ میں نے کہا ان کی تو بالکل کلیئر ہے، ان کا تو جو بھی ہیڈ ہوتا ہے یا جو بھی ان کو چلانے والا ہوتا ہے، ان کا کمانڈر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم نے یہ کرنا، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، وہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہیں، ہمارے ہاں کہانیاں کچھ اور ہیں جی۔ عمران خان نے جو ہے وہ شہباز شریف کو جسے کہتے ہیں کہ ذلیل کرنا ہے، گندا کرنا ہے، اور شہباز شریف کھڑے ہو کے ان کے خلاف پورا دن ادھر ہو یا کہیں اور ہو بولتے رہتے ہیں، اور کیا کرنا۔ 1 جنوری کو غالباً
आई थिंक सो, 1 जनवरी को या 31 जनवरी को एक जिसे कहते हैं सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है इस हवाले से। उसके बाद भी 14-15 दिन गुज़र गए, लेकिन कोई कोई एक्शन नहीं है सर, कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मैंने कहा कि टीटीपी बिल्कुल क्लियर है, अफ़गान तालिबान भी बिल्कुल क्लियर है। वो मज़ाक उड़ा रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान के हालात का, कहते हैं भई अपने कर्ज़ों का पूछ लो। वो कहते हैं कि वो बाकायदा वो तस्वीरें ट्वीट करते हैं 1971 की, जिस वक़्त वो एक और नियाज़ी साहब थे, एक तो ये वाले नियाज़ी साहब हैं, इमरान नियाज़ी साहब, एक और नियाज़ जनरल नियाज़ी साहब। उनकी तस्वीरें शेयर कर रहे, कहते हैं यार ये हालत भूल गए, हमारे साथ लड़ो। ख़ैर एनीवे, देखते हैं कि इसके बाद भी कोई हमारे अंदर का कोई वो कहा जाता है ना, गैरत जागती है या सही किस्म के टॉप किस्म के शेम प्रूफ है। खैर एनीवे, विल सी यू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।